औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 121। ये लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो इससे भागने की कोई जगह नहीं पाएंगे। आयत नंबर 122। और वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमाल किए, अनकरीब हम इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले हमेशा। अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से ज़्यादा बात में कौन सच्चा है। शैतान की इबादत करने वाले मुशरिकीन का अंजाम बयान करने के बाद रहमान की इबादत करने वाले अहले तौहीद का अंजाम बयान किया जा रहा है। और मुशरिकों के साथ शैतान के झूठे वादों के मुकाबले में जो मोहिदीन के साथ अल्लाह ताला के सच्चे वादों का ज़िक्र किया जा रहा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अमल साले करने वाले मोमिनों के लिए दो नेमतों का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है, यानी वो ऐसे बागात में रहेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और दूसरी ये कि इन बागात में वो हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 123। ना तुम्हारी आरजुओं पर मौक़िफ़ है और ना अहले किताब की आरजुओं पर। जो भी कोई बुराई करेगा इसे इसकी जज़ा दी जाएगी, और वो अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त पाएगा और ना कोई मददगार। अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त पाएगा और ना कोई मददगार। इस आयत के मानी है कि दीन ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश का नाम नहीं है, ना ख्वाहिशों और आरजुओं का, बल्कि दीन तो इस ईमान का नाम है जो दिलों में रासिख हो जाए और इसके अमाल इसकी तस्दीक करे। जो शख्स किसी चीज़ का दावा करे तो इसे अपने खाली दावे से सब कुछ हासिल नहीं होता, और जो शख्स ये दावा करे कि इसकी बात हक है तो महज इसके दावे से इसकी बात को हक और सच नहीं मान लिया जाएगा, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की तरफ से इसके पास कोई दलील हो। इसलिए इस मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें और इन्हें महज अपनी आरजुओं की वजह से निजात नहीं मिलेगी, बल्कि निजात का इन्हिसार तो अल्लाह ताला की इताअत और इसकी शरीयत के इत्तिबा पर है, जिसका अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबियाए कराम की ज़ुबानी हुक्म दिया है। आयत नंबर 124। जो शख्स नेक कामों में से कोई काम करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और खजूर की गुठली के नुक्ते के बराबर इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यहाँ अल्लाह ताला ने अपने एहसान और फजल और रहमत का ज़िक्र फरमाया कि वो अपने बंदों के, ख्वाह वो मर्द हों या औरतें, नेक अमाल को शर्फ़ कबूलियत से नवाजेगा, बशर्ते कि वो साहिब ईमान हों। फिर इन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा और इनकी नेकियों में ज़रा बराबर कमी नहीं की जाएगी। आयत नंबर 125। और दीन के लिहाज से इससे बेहतर कौन है जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया, जबकि वो नेकी करने वाला हो, और इसने इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी की जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला था, और अल्लाह ने इब्राहीम को ख़ास दोस्त बना लिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने कामयाबी का एक मयार और इसका एक नमूना पेश किया है। मयार ये है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, मोहसिन बन जाए और मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करे, और नमूना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। आयत नंबर 126। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह हमेशा से हर चीज़ का अहाता करने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त बनाया, लेकिन इस बनाने का मतलब ये नहीं कि जिस तरह दोस्त बराबर होते हैं या इनकी मलकियत भी एक ही समझी जाती है, इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलील थे
نہیں، بلکہ آسمان اور زمین کی ملکیت اب بھی اللہ ہی کے پاس ہے، ہر شے کا احاطہ بھی اسی کی ذات نے کر رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے خاص بندوں کو اپنا خلیل قرار دے کر ان کی عزت افزائی فرمائی۔ دلیل چاہو تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا معاملہ دیکھ لو کہ خلیل ہونے کے باوجود وہ انہیں آگ سے نہ بچا سکے۔ 127 اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں اس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شک اللہ ہمیشہ سے خوب جاننے والا ہے۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو احکام پہلے سنائے جا چکے ہیں وہ اسی صورت کی آیت نمبر 3 میں موجود ہیں، اور اس آیت کا اس آیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیاں کر جاتے تھے، جس کی تفصیل آیت نمبر 3 میں بیان ہو چکی ہے۔ ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تاکہ ان سے کوئی بے انصافی سرزد نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی، اور وہ یہ کہ جس قدر پیار یا سلوک انہیں سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے میں وہ میسر نہ آتا اور ان کی زندگی بہت تلخ ہو جاتی۔ اس آیت کے ذریعے یہ جو سرپرست تھے یتیم بچیوں کے، ان کو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کی جائے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کرو، اور ان کے جو دوسرے حقوق ہیں جو وراثت میں ان کے بنتے ہیں وہ بھی انہیں ادا کیے جائیں۔ آیت نمبر 128 اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اب ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آیت نمبر غالباً 34 تھی جس میں عورت کی سرکشی کا ذکر تھا، یعنی وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں سے سرکشی کرتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی، اپنی ضد پر اڑی رہتی ہیں۔ یہاں پر ذکر اس نشوز کا ہے جس کا اظہار خاوند کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو، اس کے حقوق ادا کرنے میں پہلو تہی کرتا ہو، اور اپنی قوامیت کے حق کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہو، اس پر بے جا روب ڈالتا ہو، اسے بلا وجہ ستاتا ہو اور تنگ کر کے مہر معاف کروانا چاہتا ہو، اور اگر بیوی کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہوں تو خاوند اسے بلیک میل کر کے اس کے والدین سے دولت ہتھیانا چاہتا ہو۔ تو اس مسئلے میں وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا یا شوہر زیادتی کر رہا ہو، اور وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو یا اس کی طرف میلان نہ رکھتا ہو، اس نے کوئی اور شادی کر لی ہو اور ساری توجہ دوسری بیوی کی طرف ہو، تو یہاں پر جو کہا گیا کہ صلح کرنے، اس سے یہ مراد ہے کہ سارے معاملات باہم طے کر کے عورت خلا لے لے، لیکن خلا لینے میں جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، اور اگر لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 129 اور تم ہرگز نہ کر سکو گے عورتوں کے
درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف، مکمل جھک جانا اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، جیسے کہ سورت کے آغاز آیت نمبر 3 میں بھی کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں میں سے، یعنی اگر ایک سے زائد ہوں تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو اور دوسری شادی مت کرو۔ اگر تمہیں کلی طور پر اطمینان ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم عدل کر سکتے ہو، تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو گنتی اور ناپ تول کی ہوتی ہیں، ان میں عدل کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے، لیکن جو قلبی میلان ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کے طے کی ہوئی تھی، اور شب بستری کے لیے بھی سب کی باریاں مقرر تھیں۔ دن میں بھی آپ ہر گھر میں چکر لگاتے تھے، عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی تھوڑی دیر ہر زوجہ محترمہ کے پاس برابر وقت بیٹھتے تھے۔ اسی لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکو گے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف تمہارا اتنا زیادہ میلان ہو کہ دوسری معلق ہو کے رہ جائے، نہ وہ شوہر والی نہ آزاد، جیسے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آیت نمبر 130، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ہر ممکن کوشش کے باوجود صلح نہ ہو سکے، دونوں ایک دوسرے سے گزارا نہ کر سکیں تو خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا اور اس سے اچھے رشتے کا اہتمام کر دے گا۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت، وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا۔ اب خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی متنفر ہو جائیں، زندگی جہنم بن جائے، لیکن طلاق نہیں دے سکتے۔ لیکن اسلام میں ایسا ہرگز نہیں۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے، جس کے ذریعے وہ امن اور سکون کی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 131، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ اہل کتاب کو تقوی کی وصیت کی تھی، اور اے مومنو تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کفر نہ کرو۔ کفر کر کے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز سے کامل طور پر بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 132، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے، یعنی تمام خزانے، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہی ان کا واحد مالک ہے، تو پھر کوئی دوسرا کیا کارسازی کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 133، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو اس بات کو مت بھولو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو یہاں بسا دے، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں بھی یہی کہا گیا، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 134، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو
تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی جس شخص کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب موجود ہیں، لہٰذا جب تم اس سے دونوں کا ثواب طلب کرو گے تو وہ تمہیں دونوں کا ثواب عطا کرے گا اور بے نیاز کر دے گا۔ آیت نمبر 135۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، پس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ دنیا میں انصاف پرور بن کر رہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، چاہے اس کی ضرب خود ان کی ذات پہ پڑتی ہو، ان کے والدین پہ پڑتی ہو، ان کے قریبی رشتہ داروں پر پڑتی ہو، اور چاہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہو وہ کوئی مالدار آدمی کیوں نہ ہو، جس کی خوشنودی کی خاطر عام طور پر لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، یا کوئی غریب آدمی کیوں نہ ہو جس پر رحم کھاتے ہوئے لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ زیادہ ان پر حق رکھنے والا ہے۔ لہٰذا ذاتی غرض، عصبیت، آپس کی عداوت، ان تمام وجوہات کی وجہ سے انصاف کا دامن نہ چھوڑو، نہ اس میں اپنی زبان کے ذریعے تحریف پیدا کرو اور نہ چھپانے کے لیے اعراض کرو، اس لیے کہ اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے اور انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 136۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کر کے ایمان والے کہہ کر اللہ نے پکارا، اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ایمان لے آؤ۔ اب ایمان لانے کے بعد پھر انہیں ایمان لانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ حقیقی معنوں میں ایمان لائیں، ظاہری ایمان پر اکتفا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے گا، وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا اور کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 137۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے ایمان قبول کر لیا، پھر اسے چھوڑ دیا، پھر قبول کر لیا، پھر چھوڑ کر دلالت کو قبول کر لیا، اور دلالت و گمراہی میں بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ مر گیا، تو مرنے کے بعد ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جس صورتحال میں وہ مبتلا ہوگا اس سے نکلنے کی اس کے لیے کوئی صورت پیدا نہیں فرمائے گا، اسے ہدایت کا کوئی رستہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 138۔ منافقوں کو خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 139۔ وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے۔
منافقین کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے مومنوں کی بجائے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا کافروں کی دوستی سے ان کا مقصد قوت و غلبہ حاصل کرنا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ کفار اللہ کی مرضی کے بغیر ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اور ایمان والوں کا یہ شیوا نہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا ولی یا دوست بنائیں۔ اگر انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنائے رکھا تو پھر یہ ایمان کے دعوے میں سچے نہیں۔ آیت نمبر 140، اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو تو ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ، منافقین اور یہود مدینہ اپنی مجلسوں میں قرآن کریم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا، اور نیز یہ فرمایا کہ منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے بیٹھے رہو اور انہیں نہ روکو تو پھر تم بھی اس گناہ میں ان کے برابر ہوگے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک کرنا جن میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا قولاً اور عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو، جیسے آج کل فیشنیبل اور مغرض زدہ جو حلقے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے، یہ سخت گناہ ہے، اور یہ قرآنی وعید اہل ایمان کے اندر ایک کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو جہاں اس میں یہ حکم ہے کہ جس میں قرآن و سنت کا مذاق ہو تو وہاں سے انسان کو اٹھ جانا چاہیے، خاموش، یا تو ان کو روکے، اگر نہیں روک سکتا تو پھر بجائے وہاں پر خاموش بیٹھنے کے وہاں سے اٹھ جائے۔ آیت نمبر 141، اور جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر اللہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ہمیں یہ خبر دے دی کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان کسی برے حالات سے دوچار ہوں، ان کی حکومت زوال پذیر ہو اور کافروں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح و نصرت ملتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہاری فتح میں ہمارا بھی عمل دخل ہے، اس لیے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر پانسا پلٹ جاتا ہے، کافروں کو وقتی طور پہ غلبہ ہو جاتا ہے، تو وہی منافق کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے، کیا ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے تھے، قید و بند سے نہیں گزار سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کی ہمت پست کرتے رہے یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ گئے، ورنہ تم تو حادثات کا شکار ہو جاتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی منافقین اس دھوکے میں نہ آ جائیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لینے کی وجہ سے اگر دنیا میں ان کی جان بچی ہوئی ہے تو قیامت کے دن بھی وہ بخشے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کی یہ ظاہر داری ہرگز ان کے کام نہیں آئے گی، اور دنیا میں منافقین کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 140، شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اللہ تعالیٰ کو فریب دینے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں حالانکہ دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ کا انہیں فریب دینا یہ ہے کہ وہ انہیں ان کی فریب کاریوں میں
ان کی فریب کاریوں کا بدلہ دیتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور ان کی کیفیت ایسی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی کام مجبوری سے کیا جاتا ہو، خشوع سے خالی، خضوع سے خالی، اس لیے کہ ان کی نیت نماز کی نہیں ہوتی اور ان کا اس پر ایمان نہیں ہوتا، اور نہ نمازوں کے ارکان و اعمال پر وہ غور و خوض کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف دکھلاوا ہے تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے، اس لیے جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہو اس میں غیر حاضر ہو جاتے ہیں، اور جس میں حاضر ہوتے ہیں اس میں ایسے ہی سستی کے ساتھ پیر گھسیٹتے شامل ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 143، اس کے درمیان متردد یہ ہے، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا۔ منافقین کی حالت جو ہے اس پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حیران اور مضطرب رہتے ہیں۔ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً اور باطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ، اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف آتی ہے کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان میں سے کس کے پیچھے لگنا ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 144، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ مومنوں کی بجائے کافروں کو دوست بنائیں، ان کی صحبت اور رفاقت اختیار کریں، ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کریں، ان سے محبت کے تعلق استوار کریں اور مومنوں کے خفیہ حالات ان سے بیان کریں۔ آگے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو اپنے خلاف اللہ کے نزدیک ایک واضح حجت قائم کرو گے اور عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ آیت نمبر 145، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ جس طرح جنت کے بہت سارے درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سارے درجات ہیں، اور منافقین یا ان سے دلی دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین و ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ان دونوں سے مفادات حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 146، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ جن منافقین کی پچھلی آیت میں مذمت کی گئی ہے، ان کی نجات کے لیے 4 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے پچھلے رویے پر نادم ہوں، دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے اپنی پوری اصلاح کر لیں، تیسرے یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور چوتھا یہ کہ دین کا جو کام کریں خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کریں، تو ان کی اخروی زندگی سزا سے بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ معاف کر کے انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کر دے گا، اور جو مفادات خواہ وہ دینی ہوں یا اخروی جو مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ انہیں بھی حاصل ہوں گے۔ یہ ہے آیت نمبر 147، اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
آیت نمبر، اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا جو عذاب کا باعث تھا وہ تمہارا شکر نہ کرنا تھا اور ایمان نہ لانا تھا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت کہ تمہیں عذاب دے۔ اگر تم دل سے ایمان لے آؤ، قول اور فعل دونوں سے اللہ کی فرما برداری کر کے اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 148، اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ آدمی اپنی زبان سے بری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، مثلاً گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، خواہ مخواہ کسی کو بد دعا دینا، بد زبانی کرنا، فسق و فجور کے کلمات زبان پر لاتے رہنا۔ اب اس سے مستثنا صرف وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ حاکم کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کرے، یا ظالم کے لیے بد دعا کرے، یا کسی ایسے شخص کو جو اس کو اچھا مشورہ دے سکے، اس کے دکھ کو سمجھ سکے، اس کو یہ بیان کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 149، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس پر زیادتی ہوئی ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا قصہ حاکم کے سامنے پیش کرے، اپنا بدلہ لے لے، لیکن اس آیت کریمہ میں اس سے بہتر اور افضل بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تم اسے معاف کر دو، تو تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، حالانکہ وہ انتقام لینے پہ قادر ہے۔ اس لیے اگر تم بھی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ ظاہر پوشیدہ ہر معاملے کو جانتا ہے، وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا اچھے سے اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ آیت نمبر 150، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں۔ منافقین کے اعمال اور اقوال بیان کرنے کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور انہوں نے ایمان لانے میں اللہ کے رسولوں میں فرق کیا، پھر بعض انبیاء پر ان کا ایمان اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ محض اپنی خواہشات اور عادات اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہودیوں پر اللہ لعنت کرے گا، ان کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا مگر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح نصرانیوں کا دیگر انبیاء پر ایمان تھا مگر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔